یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 651. May 6th, year 04. My wise in Etobicoke Jamaat Khana of Toronto. یاری مدد، بہت برسوں کے بعد آیا ہوں آپ کے پاس. ہم یہاں کل سے بیت الخیال کا ستارہ شروع کرتے ہیں. بیت الخیال کی باتیں میں سمی سانج کو تو نہیں کر سکتا، لیکن کچھ اس کے اشارے کروں گا. اور میری انشاءاللہ ہر واز میں آپ کو کچھ نہ کچھ نئی چیز ملتی رہے گی. میں ریپیٹیشن نہیں کرتا. ابھی میں بہت شروع کروں. یہ میٹھا گینا سن کے اس پہ میرا دل آ گیا. آوا ستگور سہدیو ساریاں مارے ممانے کو بہشت دیداریاں تم سو پریت ایوی پریت بندھانی میٹھا شام سو تم سون ہے لاگو مورا ناتھ جی تم سو پریت بندھانی. مولانا حضرت آپ پہ صلوات پڑھو. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. دینداروں، ہمارے پیروں نے کمال کیا ہے، اور ایسا کمال کیا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی جوڑ نہیں، کوئی کاپی نہیں. ہماری کم نصیبی ایک یہ ہے کہ میری قوم یعنی کھوجا قوم، اس کے اندر میں ایرانیوں کو افغانیوں کو نہیں لیتا. صرف ہندوستان پاکستان کے جو ہم کھوجے ہیں نا، جن کو پیروں نے مذہب سکھایا، ان میں پڑھنے کی نیت نہیں ہے. ہم لوگ گھوڑے پہ اسٹیک لگاتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کوئی اچھی کتاب پڑھے، ہسٹری پڑھے، فرمان پڑھے. کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کتابیں خرید لیتے ہیں کسی سے سن کے، اوہ یہ کتاب بہت اچھی ہے، لے کے اپنے شیلف میں رکھ دیتے ہیں، لیکن قسم کھانے کے وقت شاید وہ کتاب کھولتے ہوں، نہیں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری حالت ہے. ہماری جماعت کے اندر پڑھنے کی نیت ہے ہی نہیں. اگر ہم پڑھیں اور خاص طور پہ اپنا مذہب پڑھیں تو ہمیں پتہ لگے کہ ہم کون ہیں. مجھے یاد آیا کہ گرپریت شمس ماں باپ نے ایک ہمیں چھوٹی سی کہانی 2 پارٹ میں کہی ہے. کیسری سی سروپ بھلایو اجا کے سنگ اجا ہوئی رہے ہو. لائن، ٹائیگر نہیں، لائن، اس کو کیسری سنگھ کہتے ہیں.
लाइन को देखो, क्या खुदा ने उसको दबदबा दिया है, मैजेस्टिक शक्ल दी है उसको, इतना बड़े उसके बाल हैं, उसका मुंह देखो। एक दफा ऐसा भी वक्त था कि खुदा का नूर शेर के अंदर उतरा था। करोड़ों साल की बात करता हूं, लाखों साल की। चौथे अवतार में खुदा का नूर शेर में उतरा, केसरी सी में उतरा। और कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, मगर इतना नहीं कहता। फिर कहते हैं कि केसरी सिंह का एक छोटा सा बच्चा, शिकारी ने उसकी मां को मार डाला और बच्चा इधर उधर घूमता था, वो कहीं गुम हो गया। किसी शेफर्ड ने, बकरियां भेड़े चराने वाले ने इस बच्चे को उठा लिया, बकरी का दूध पिलाया, प्यार करता रहा। आस्ते आस्ते बकरियों के साथ बड़ा हो गया और वो अपने आप को बकरी समझता रहा। बड़ा हो गया, इस लायक हो गया कि वो बकरी को खा जाए, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं शेर हूं। फिर शमस में बाप कहते हैं कि केसरी सिंह स्वरूप भुलाया और अपनी जात को भूल गया। और अजा बकरे को कहते हैं, अजा के संग अजा हो ही रहे हो। घास खाता रहा, बड़ा होता रहा, बकरियों के साथ घूमता रहा। एक दिन कोई सचमुच एक शेर दूर से उसने देखा कि बकरियों के टोले में मेरी जात वाला शेर। एक जोर से उसने भबक मारी, रोर किया, सब बकरियां भाग गई उसके साथ, ये भी भाग गई। बड़ा हैरान हुआ, इधर उधर से चक्कर काट के उस पर पहुंच गया, उसके पास। बकरियां तो भाग गई, ये भी दुम दबा के नीचे बैठ गया, डर गया। उसको कहते हैं आ मेरे साथ। ले गया, एक छोटा सा तालाब था पानी का। कहता है देख, तेरी और मेरी शक्ल एक है ना? अरे हाँ, तू बकरी नहीं है, तू मेरी जात वाला है ना? अब उसको पता लगा कि मैं तो शेर हूं। हमारा हाल ऐसा है, हम शेर के बच्चे हैं लेकिन बकरियों के साथ जा रहे हैं। हम घास खाते हैं, गोश्त खाना भूल गए, खाया ही नहीं। गोश्त क्या है? सुबह की इबादत। गोश्त खाना भूल गए, खाया ही नहीं। खाया होवे तो स्वाद पता लगेगा। मजहब हमारा ये है कि हम इस दुनिया में बैठे बैठे खुदा के साथ बातें करें। हमारा मजहब ये है कि हम आंख बंद करें और आसमानों की सैर करें। हमारा मजहब ये है कि फरिश्ते आके हमें सलाम करें। हमारा मजहब ये है कि रूहानियां हमारे इर्द गिर्द घूमती होंगे और हम उनको देखें। आपको इस जमात खाने में रूहानियां नजर आती हैं? खुद को नहीं देखते तो रूहानी कहां से मिलेगी? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस जमात खाने के अंदर सैकड़ों रूहानियां मौजूद हैं और इधर हजरत इमाम का नूर मौजूद है। 24 घंटे ये घर के अंदर उसका नूर जाहिर है। 24 घंटे जहां उसका नूर है, आसमान से रूहानियां और फरिश्ते आते हैं, जाते हैं, दीदार करते हैं। हर जमात खाने में, दुनिया भर के हर जमात खाने के अंदर हजरत इमाम का नूर मौजूद है। और 24 घंटे उस जमात खाने के अंदर, भले वो जमात खाना किराए का क्यों ना हो गए, हजरत इमाम की मिल्कत नहीं तो ना सही, यूं तो सारी दुनिया उसी की मिल्कत है, लेकिन सारी दुनिया के जमात खानों में रूहानियों का सिलसिला जारी है और रूहानियों का एंड नहीं। 25-50 करोड़ 2 करोड़ बिलियन ट्रिलियन की बात ही नहीं है।
بے حساب روحانیاں ہیں، اور وہ روحانیاں میں نے بہت اپنی واضحوں میں کہا ہوا ہے. مان لو کہ کوئی آدمی ہر روز اس جماعت خانے میں آتا ہے اور وہ مولا کے دربار میں پہنچ گیا، گزر گیا، تو وہ روحانی بن گیا. روح مرحوم جو ہے حضرت امام کے نور میں مل جانا بہت مشکل ہے. بھلے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں کہ یا مولا مرحوم کا گناہ معاف کر، دیدار دے اور اصل میں واپس وصل کر دے، مگر ہمارے کہنے سے وہ نہیں ہوتا. ہم دعا مانگتے ہیں، منظور کرنا نہ کرنا اس کے اختیار میں. تو ہم لوگ جو گزر جاتے ہیں روحانیاں بنتے ہیں، امام کے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں بھی اس کے دیدار ہوتا رہتا ہے، اور جب دیدار ہوتا ہے تو روحانیاں اکٹھی ہوتی ہیں. ابھی فرق کرنا بتاؤں ان کو، فرشتے اور ہیں، روحانیاں اور ہیں. فرشتے نور میں سے پیدا ہوئے ہیں، فرشتوں کے اندر عقل نہیں ہے، وہ تو صرف فرمان بردار ہیں. فرشتوں کے اندر وہ چیز نہیں کہ جو انسان کو بخشی ہوئی ہے، جیسے انسان کے خیالات جو ہیں، انسان جو ہے وہ اونچا سوچتا ہے. فرشتے حکم کے تابع دار ہیں مگر نورانی ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں. وہ گناہ نہیں کرتے، گندے نہیں ہیں، پاک ہیں. مگر روحانیوں کا مطلب میرا یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر مومن ہوتے ہیں، گزر جاتے ہیں اور اس درجے تک نہیں پہنچے کہ وہ خدا کے نور میں فنا ہو جائیں، وہ روحانی ہیں. ان کا درجہ فرشتوں سے اونچا ہے. فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں، وہ جہاں سے نکلتے ہیں فرشتے جھک جاتے ہیں، تیرے دیو لوگ پرنام کرے. یہ دیو لوگ فرشتے ہمارے گنانوں میں ہے کہ ایسے جو ہمارے جو مولا کے جو مومن ہیں ان کو دیو لوگ پرنام کرے، سلام کرتے ہیں، فرشتے سلام کرتے ہیں. مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا. اس نے جس کانٹیکسٹ میں کہا ہے وہ کچھ اور ہے. شراب پیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا. ایک کسی مولوی نے، شیخ نے اس کو دیکھ لیا، بیوقوف کیا کرتے ہو، شراب پیتے ہو، نماز نہیں پڑھتے. میں شرمندہ ہوں، لیکن خدا کے اوپر جو مجھے بھروسہ ہے اے شیخ تجھے نہیں. بگڑ گیا. کیا بھروسہ ہے؟ کہتا ہے شیخ تجھے معلوم نہیں کہ وہ کتنا رحیم ہے. مجھے معلوم ہے، اس لیے میں پیتا ہوں کہ اس کی رحمت جوش میں آ جائے. اے شیخ تر دامنی پہ ہماری نہ جائیو. میرا جو دامن ہے نا وہ گیلا ہے، سوکھا ہوا نہیں. کیوں گیلا ہے؟ کہتا ہے میرا دامن نور سے گیلا ہوا ہے. میرا اعتقاد یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے گا. میں گناہ نہیں کروں گا تو رحمت کس پہ کرے گا؟ اے شیخ تر دامنی پہ ہماری نہ جائیو. دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں گا. کہتے میں اگر اپنا دامن نہ چھوڑوں تو فرشتے اس سے وضو کریں. یہ انسان کی عظمت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو یقین پیدا ہو جاتا نا کہ یہ یہی ہے اور کوئی نہیں، پھر اس کے بعد کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس لیے امام کہتے ہیں تمہارا مذہب جو ہے وہ کس کا ہے؟ کنوکشن کا، کنوینئنس نہیں. ہم خوجوں نے کنوینئنس بنا ڈالی. ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو صبح اور شام نوری حالت میں رہتے ہیں. ہماری جماعتوں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ وہ دعا مانگتے ہیں تو قبول ہوتی ہے. ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں
کہ وہ چلتے ہیں تو پیچھے فرشتے چلتے. ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں کہ جو رہتے ہیں دنیا میں، بدن ان کا دنیا پہ ہے، لیکن ان کے خیالات عرش پہ پھرتے ہیں. تینو پنڈ پھرے مرت لوک میں، ہمارے گنانوں میں ہر چیز ہے، لیکن ہم نے پڑھا ہی نہیں. تینو پنڈ پھرے مرت لوک ماں، پیر کہتے ہیں ان کا جو بدن ہے وہ دنیا میں پھرتا پھرتا چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے. منصورتی آکاش جگہ، اس کے خیالات آکاش میں گھومتے ہیں. ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں. مشنری صاحب کتنے ہیں؟ 2-5 نہیں، 2-5%. اور باقی جو ہے نا وہ ڈبلا بجاتے ہیں. مجھے ادھر صرف 2 دن ہوئے، میں 3 برس کے بعد آیا ہوں. بہت سی باتیں سنی، 70 کے لوگ ملتے ہیں. ٹورنٹو کی جماعت لگ بھگ آدھی جماعت ہے سارے کینیڈا کی، ٹورنٹو انٹیریو میں. مجھے نہ آ کے پتہ لگا کہ ادھر یہ کیسینو ہے نا، وہ جماعت خانے سے زیادہ پیارا لگتا ہے کئی لوگوں کو. ایک پاؤں کمر میں ہے، دوسرا جنازے میں، لیکن کسینو چھوڑنا نہیں ہے. ارے یہ وہ عمر ہے کہ 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے سو، 2 گھنٹے کھانا پینا کھاؤ، 16 گھنٹے گرپی صدرین کی طرح بندگی کرو، تسبیح نکالو. کینی پورے صاحب لیکھا لیسے، خالق گناہ بخشے. کسی دن آرام سے بیٹھ کے سوچو تو صحیح، جوان بنا 12 سال کی عمر سے لے کے اب تک میں نے کتنے فین فتور کیے، میں نے کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کی، اس کا ایک تبا لگا. ہم نے اپنے مذہب کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ دیا ہے. پیروں کا بنایا ہوا جو ایک خاکہ تھا اس پہ نہیں چلتے، اپنی مرضی سے چلتے ہیں. اور جب ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں تو ہماری بیعت جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتی. بیعت یہ ہے کہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا فرمان بردار ہوں، یہ بیعت ہے. یہ جو بیعت ہم نے امام سے کی ہوئی ہے، دینداروں، ہم نے اپنا آپ بیچ دیا ہے اس کو. پھر حسن کبھی کہتے ہیں ہمیں صاحب نہ ہاتھے بیچانا، میں اس کے ہاتھ پہ دکان پہ بک گیا ہوں، میں اپنا نہیں رہا، میں بک گیا. اور بیعت کا مطلب بھی یہی ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے گنانوں کے اندر، میں نے آپ کو کہا سب چیز ہمارے گنانوں میں ہے. دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا، دعوے پڑھنے کا مطلب اپنی مرضی سے چلنا، دین کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے چلنا. راہ چوکا پاپی ساتھ اکھڑیا، اپنی مرضی سے چلے. پھر ماں باپ کہتے ہیں وہ ساتھیوں سے، مومنوں کے سنگ سے اکھڑ گیا، الگ ہو گیا. آپ مراد جیو دوزخ پڑیا، بھرم مت بھولو بھائی نمی چالو. مرنا شک میں مت رہو، بھرم میں مت رہو، نم کے چلو، مولا کے قدموں میں سر رکھ کے چلو، کیونکہ تمہیں مرنا ہے. ہے کوئی ایسا دنیا میں کہ جو کہے میں کبھی نہیں مروں گا؟ کوئی ہے ایسا آج تک دیکھا؟ گاندھی ایک پیپر نکالتے تھے، اس پیپر کا نام تھا ہریجن، ویکلی پیپر تھا اور گجراتی میں نکلتا تھا، پھر بعد میں ہندی میں بھی نکلتا تھا، اردو میں بھی نکلتا تھا.
گاندھی نے ایک دفعہ کسی گیدرنگ کے اندر کہا تھا، کیونکہ گاندھی جو تھے نا ان کی خوراک کیا تھی پتہ ہے؟ بکری کا دودھ پیتے تھے بس، لیکن بکری کو 1 کلو بادام روز کھلاتے تھے، اس کا دودھ پیتے تھے۔ گاندھی نے کہا میں 100 برس جیوں گا، لیکن 70 برس کی عمر میں گوڈسے نے گولی مار دی، مر گیا۔ 100 برس کے پلان ختم ہو گئے۔ مرنا ہے اور کوئی رہنے والا نہیں، اور موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں، نہ مومن کو نہ کافر کو، کیونکہ اسی کی جو ذات ہے وہ ہمیشہ رہے گی، باقی اور کچھ نہیں۔ تو پھر کہتے ہیں تمہیں ایک دن مرنا ہے۔ یہاں کیوں یاد کرایا مرنا ہے؟ اس لیے کہ سیٹ حساب مانگے گا، اکاؤنٹیبلٹی، جو اسلام کے پرنسپل میں ایک بڑی زبردست چیز ہے، اکاؤنٹیبلٹی۔ جتنے بھی دکھ ہیں اس میں ہمارا ہاتھ ہے، جتنے بھی سکھ ہیں اس کی رحمتیں ہیں۔ تو وہ جو سی تھا نا، جب اس کو اپنے آپ کا پتہ لگا تو پھر اس نے بکری کا سنگ چھوڑ دیا۔ اپنو آپ پچھانو رے مومنو میں صاحب نام دیا۔ بیت الخیال ہمارا بہشت جانے کے لیے نہیں ہے، بہشت تو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے۔ بہشت جو ہے، مولانا سلطان احمد شاہ فرماتے ہیں کہ مومن بہشت نہیں مانگتا، کیونکہ بہشت تو گھوڑے کی طبیلے کی طرح کہ جہاں گھوڑے آرام سے بیٹھے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ ہم کو یہ بہشت نہیں چاہیے، ہم تو شہزادے ہیں، امام کے روحانی بچے ہیں۔ چھوٹا شہزادہ ہے، بادشاہ کا لڑکا ہے، اس کو جو چیز چاہیے ملتی ہے، نوکر چاکر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ مومن وہ ہے کہ فرشتے اسے سلام کرتے ہیں، فرشتے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہ جماعت خانہ جو ہے اس میں روحانیاں 24 گھنٹے آتے ہیں جاتے ہیں۔ کبھی آپ خاموش رہو اور ایک دھیان ہو کے بیٹھ جاؤ تو ہو سکتا ہے کوئی روحانی آپ کو آ کے کان میں وسپر کرے۔ یہاں بہت سی روحانیاں، تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کوئی آدمی اس جماعت خانے میں روز آتا ہے لیکن مولا کے دربار میں پہنچ گیا، اور جب وہ روحانی بن جاتا ہے، اس کو جب آزادی ملتی ہے، اجازت ملتی ہے گھومنے کی، تو ہر شام کو یا صبح اس جماعت خانے میں آتا ہے۔ اگر کوئی سکھ مر جاتا ہے تو وہ اپنے گردوارے میں روح کے بعد، مرنے کے بعد آتے ہیں۔ بعض ایسی روحانیاں ہیں کہ جو آزاد ہیں، بعض ایسی روحانیاں ہیں کہ جو آزاد نہیں، ان کے لیے ایک لمیٹڈ ایریا بنایا گیا، اس کے باہر نہیں جا سکتے۔ ہر مذہب کے اندر کرسچن اگر روحانی ہو گیا تو روحانی حالت میں، اور خصوصاً طور پہ میں ایک اور بھی بات کہہ دوں کہ ہر آدمی اوپر نہیں جاتا مرنے کے بعد۔ ہماری زمین کے اوپر 350 سے 400 فٹ، 400 مائل تک زمین کے ارد گرد ایسا ایک کور کی طرح ہے کہ جو ادھر ایکویٹر کے اوپر بہت بڑا ہے، دور ہے، اور دو جو پولز ہیں وہاں کم ہے۔ ایسا مان لو کہ بھئی یہ ایکویٹر کے ارد گرد جو ہے تو 400 ساڑھے 400 مائل دور ہے، اور جو نارتھ پول یا ساؤتھ پول ہے تو وہاں 250-300 مائل ہوگا۔ انڈے کی شکل ہے، ایگ کی طرح اوول ہے یہ ایریا، اس کو ایسٹرل سفیر کہتے ہیں۔ ایسٹرل سفیر، میں نے اس جماعت خانے میں 2-3 ایسی واضح کی تھی، بہت برس ہو گئے اس بات کو کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو انسان جب گزر جاتا ہے،
اگر وہ سچ مچ VIP ہے تو اس کو ٹھہرانے والا کوئی نہیں، وہ تو سیدھا اوپر جاتا ہے، لیکن سب VIP تو نہیں ہے نا۔ تو انسان عام طور پہ جب یہ گزر جاتا ہے تو اس کی ایسٹرل باڈی باہر نکلتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، ایسٹرل باڈی اس کے ساتھ اس باڈی کے اندر ہوتی ہے۔ جس طرح یہ باڈی بڑھتی رہتی ہے 20-25 برس تک، ایسٹرل باڈی بھی بڑھتی رہتی ہے۔ اگر آدمی پتلا ہے تو ایسٹرل باڈی پتلی ہے، اگر آدمی موٹا ہے تو ایسٹرل باڈی موٹی ہے۔ لیکن 20-25 برس کے بعد یہ باڈی نہیں بڑھتی، اور آہستہ 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 یہ باڈی کمزور ہوتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، جھریاں پڑ جاتی ہیں، بال سفید ہوتی ہیں، کمر جھک جاتی، مگر ایسٹرل باڈی جوان رہتی ہے۔ میچورٹی کے ٹائم پہ جو حالت ہوتی ہے اس حالت میں ایسٹرل باڈی جوان ہوتی ہے۔ تو جب انسان مرتا ہے نا تو یہ جوان ایسٹرل باڈی زمین سے نکلتی ہے۔ اگر کوئی چاہے تو ایسٹرلی ٹریول کر سکتا ہے، اس کی پریکٹس ہوتی ہے، یہ روحانی چیز نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ کرسچنز ہیں کہ جو ایسٹرلی ٹریول کرتے ہیں، اس کے آسن ہیں، لیکن موت کے وقت یہ باہر آتی ہے۔ مجھے وہ سین یاد آتا ہے، ڈائمنڈ جوبلی کا ٹائم تھا، بامبے کے اندر 1,00,000 آدمی تو باہر سے آیا تھا، 50,000 آدمی بمبئی میں رہتے تھے، 1.5 لاکھ اسماعیلی بامبے میں اکٹھے ہوئے۔ گاڑی جماعت خانے کے سامنے چوگان میں تمبو بنا تھا۔ رات کو مولانا سلطان محمد شاہ داتار 9:30 بجے آئے، بیگم ام حبیبہ ساتھ تھیں، ادھر آ کے مولا بیٹھے، خوش تھے، بہت خوش تھے، ابھی ڈائمنڈ جوبلی ہوئی نہیں تھی۔ حسن علی ناندی والا بامبے میں بڑا مشہور آدمی تھا، 36 برس 36 ایئرس اس نے نادی کی، ہر روز اور ایک دن مس نہیں ہوا۔ اس کا باپ گزر گیا تو جنازے میں ساتھ گیا، لیکن جلدی سے بھاگ آیا، باپ کو لوگ دفن کر رہے ہیں، یہ ادھر نادی کر رہا ہے، ایک دن بھی مس نہیں ہوا۔ اور یہ ہم کو کون بولا؟ دھنی پوتے خود بولا۔ حسن علی نادی والا نے مہمانی رکھی، مولا فرمایا حسن تم 36 ایئرس سے ہماری خدمت کرتا ہے، اور ایک دن بھی تم نے مس نہیں کیا، تو تم کو میں پہلی دعا معاف کرتا ہوں، نہ پڑھو تو گناہ نہیں۔ حسن علی نادی والا حضور میں کھڑا تھا، دعا شیش دو۔ حضرت مولانا دھنی سلامت داتا فرمائیں تا کھڑا والا، مولا بھی سر ہلاوے، 3 دفعہ دعا شیش دلائی، جھکا، مولا فرمایا جماعت کو بولو، رسول اللہ فرمایا ہے جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ حضرت مولانا دھنی سلامت داتار فرمائیں تا کہ جنت میں کوئی بوڑھو ماڑو نہیں ملے، اور بوڑھے بوڑھے ڈھیلے ہو گئے، اور ماں باپ فرینچ میں بیگم صاحبہ کو کچھ بولے، دونوں جنے ہنسے۔ ریپیٹ کرو، حضرت مولانا دھنی سلامت داتار فرمائیں تا کہ جنت میں کوئی بوڑھو نہیں ملے، کچھی میں بولتا تھا، بولو، رسول اللہ فرمایا جنت میں سب جوان جائے گا۔ حضرت مولانا دھنی سلامت داتار فرمائیں تا کہ جنت میں بڑے جوان ہوتا۔ اب خلاصہ کرتا، بابا فرمایا دیکھو جب آدمی بوڑھا مر جائے گا تو وہ جوان بدن سے جنت میں جائے گا۔ یہ وہ جوان بدن ہے جس کو میں نے آپ کو عرض کیا، ہمارے اس بدن کے اندر ایک دوسرا جو بدن ہے وہ ایسٹرل باڈی ہے، گیشیس میٹر ہے۔ تو عام طور پہ لوگ اس ایٹماسفیئر میں جا کے ٹھہرتے ہیں، یہاں اکاؤنٹ ہوتا ہے تم نے کیا کیا ہے، فلاں ٹائم پہ تم نے دعا نہیں پڑھی، ساری اس کی فلم لی جاتی ہے۔ کیمرہ اس کے پاس تو بہت پہلے سے ہے، اس نے پہلے کیمرہ بنائے، انسان کو بعد میں بنایا،
ہماری بچپن سے، جوانی سے، بڑھاپے سے جو کچھ بھی ہماری ساری زندگی میں نیکیاں بدیاں ہوئی ہیں، سب کی ویڈیو لی گئی ہے، اور وہ ویڈیو ہم کو دکھائی جائے گی. تم نے کتنی دفعہ جھوٹ بولا؟ نہیں خدا، میں نے کبھی دیکھ لیا. یہ تم ہے نا. پھر کیا کرے گا؟ شرمندہ ہو جائے گا. آدمی کو شرم آئے گی، اور پھر جب اس کا یہ سارا اکاؤنٹ ہو جائے گا تو پھر اس کو ہاتھ پگے گھالے بیڑیوں ان ابھارا کھیج مچور. ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے اس کو رکھا جائے گا جس طرح چور کھڑے ہوتے ہیں. کئی پہلے صاحب دیکھا ایسے یا بولا میرا کیا حال ہوگا. کبھی بیٹھ کے سوچا کتنی بدیاں کی ہیں، کتنی چالاکیاں کی ہیں، کتنے فریب کیے ہیں، کتنا دغا کیا ہے، کتنے گناہ کیے ہیں. کبھی یاد تو کرو اپنے گناہوں کو. شرم آ جائے گی. اپنے گناہوں کو یاد کرنا مومن کی نشانی ہے، اور اس کے دل کے اندر جب ہم اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں نا تو مومن اپنے دل میں شرمندہ ہوتا ہے، اندر سے پچھتاوا نکلتا ہے، پشیمانی نکلتی ہے. اور یہ جو پشیمانی بہت اچھی چیز ہے. پشیمانی آنے سے، پشیمان ہونے سے، پچھتانے سے، ریپینٹ ہونے سے وہ محبوب ہی خوش ہوتا ہے، ہمارا سر نیچے ہو جاتا ہے اور انسان آہستہ آہستہ سدھر جاتا ہے. اسی لیے مذہب کے اندر کہا گیا کہ ہر روز توبہ کرو. کائے کی توبہ کرنی ہے؟ اپنے گناہوں کی توبہ. عربی زبان کے اندر توبہ یعنی پھر نہیں کروں گا اس کا پرومس. توبہ کا مطلب معاف نہیں ہے. استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، میرے کو معاف کر دے میرے پالنے والے، میں پرومس کرتا ہوں پھر ریپیٹ نہیں کروں گا. توبہ کا مطلب یہ ہے. تو ہم لوگ اسماعیلی لوگ مولانا حضرت امام کے روحانی بچے ہیں. ہم کو اس نے اپنی روحانیت میں لے لیا ہے. اب ہمیں اس کا تو خیال ہونا چاہیے کہ میں شیر ہوں، شیر کا بچہ ہوں، بکری نہیں. اپنی اوقات کو سمجھنا چاہیے. ہمیں مولانا حضرت امام کے لائق بننا چاہیے کہ ہم اس کے لائق مرید بن سکیں. ہماری بدیاں، ہماری برائیاں، ہمارے خیالات، ہماری کمزوریاں، ہماری فریب وغیرہ جو ہیں یہ ہمارے روح کو زمین پہ رکھتی ہیں، اڑنے نہیں دیتی. بیت الخیال پہ واز کرو. کیا واز کریں؟ صبح پڑوڑیے آؤ، 1 گھنٹہ آرام سے بیٹھو. یہ کوئی بیت الخیال کی واز نہیں ہے. بیت الخیال کی واز یہ ہے کہ اپنے اعمال ٹھیک کرو. بیت الخیال کی واز یہ ہے کہ گناہ نہ کرو، گناہ سے بچو، کسی کا حق نہ کھاؤ. اور جہاں تک بن سکے، چونکہ ہم فرشتوں سے اونچے ہیں، اس لیے ہمارے اندر ہر قدم، ہر سوچ، ہر ایکشن جو ہے وہ فرشتوں کی طرح پاک ہونا چاہیے. یہ ساری خدائی ہماری ہے کیونکہ ہم اس کے بچے ہیں. اس لیے خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، انسان کو عقل بخشی. میں نے بھی آپ کو کہا فرشتوں کے اندر عقل نہیں ہے، انسان کو عقل بخشی. ایک دن خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا. دیکھو میرا ارادہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بناؤں. خلیفہ یعنی وائس روئے، کہ جس کے پاس جتنی طاقت میرے پاس ہے اتنی طاقت میں اس کو دوں. انڈیا کے اندر وائس روئے ہوتا تھا، وہ امپیریل پوزیشن کا مالک ہوتا تھا، گورنر نہیں، وائس روئے. سیکنڈ ٹو دی رولر. تو
فرشتے کہنے لگے یا مولا ہم تیرا کام نہیں کرتے. ہاں کرتے ہو لیکن میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آمین. تھوڑے ٹائم کے بعد خدا ایک پتلا لے آیا, حضرت آدم علیہ السلام کو بخشش دی, اور آج اس نے کہ دیکھا اس کو بڑا خوبصورت ہے. خدا فرماتا ہے ابھی میں کچھ سوال کرتا ہوں, بھلا مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے, کیوں ہے. ایسی کوئی چیز کی طرف اشارہ کیا. قرآن نے ہم کو نہیں بتایا کہ سوال کیا تھا, لیکن کچھ سوالات کیے خدا تعالیٰ نے. فرشتے جواب نہ دے سکے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے, عقل نہیں ہے. آدم کو پوچھا یہ سوال کا تیرا کیا جواب ہے, فر اس سے جواب دے دیے سب کے سب. خدا فرشتوں کو کہتا ہے دیکھا تم نہیں جانتی اور یہ جانتا ہے نا, ابھی سجدہ کرو. یہاں سجدے سے مطلب سر نیچے ڈال دینے کی بات نہیں, سبمٹ کرو اپنے آپ کو. جو تمہارا مالک ہے, تمہارا استاد ہے, یہ تمہارا ماسٹر ہے, یہ تمہارا آقا ہے, یہ تمہارا سیج ہے. فرشتوں نے سجدے کیا, یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دیا کہ ہم تیرے غلام ہیں. اور سچ مچ فرشتے انسان کے غلام ہیں. ایک خبر ہے, خدا فرمایا کیا ہے تیرے کو, میں سجدہ نہیں کروں گا. کیا بات ہوئی, یہ مٹی سے بنا ہوا, میں آگ سے بنا ہوں, تو کیا ہوا, میرا حکم ہے. نہیں, تم نے کہا کہ میرے سوا کسی کو سبمٹ نہیں ہونا. ہاں لیکن میں ہی کہہ رہا ہوں کہ تم سبمٹ ہو نہیں ہوں گا میں. یا لعنت تیرے اوپر, نکال دیا اس کو. العزیز فرشتہ بزرگ کہیں ہے, جن کا بیٹا تھا, بدھیونت کہیں ہے تیسا, 36 کروڑ کتابیں پڑھیا. یعنی اس زمانے کے اندر پرنٹنگ پریس نہیں تھی کہ 36 کروڑ کتابیں بن گئی. 36 کروڑ کتابوں میں جو علم آوے اتنا علم اس کے پاس تھا, equal to 360 million books. لیکن لعنت پڑ گئی. کیوں لعنت پڑی؟ نافرمانی کی. نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے. مولانا حضرت امام کہے بیٹھ جاؤ, فوراً بیٹھ جاؤ. مولانا حضرت امام کہے کھڑے ہو جاؤ, اسی وقت کھڑے ہو جاؤ. ذرا بھی ڈھیل کرو گے تو گناہ میں آ جائیں گے. وہ ریوولٹ ہوتی ہے. امام کا حکم نہ مانا جائے, یہ ریوولٹ ہے, ریبیلین ہے, تھرو ہے, غداری ہے, نافرمانی ہے, اور اس کو قتل کر دینا چاہیے. نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے. مگر ایک آدمی کا بچہ پاگل ہو گئے تو پاگل اگر غلطی بھی کرتا ہے تو ماں باپ اس کو درگزر کرتے ہیں اس لیے کہ پاگل ہے. ہماری حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے, لیکن پھر بھی وہ مولا اتنا رحیم ہے کہ ہمارے کئی گناہ ہوتے ہیں, جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں, اجانے بھی ہوتے ہیں, ہم کو معاف کرتا ہے. یہ دربار ہے اس کا. اس میجسٹی دربار میں بیٹھا ہے, امیر وزیر ادھر بیٹھے ہیں, دبدبا ہے, لارڈ آف میجسٹی. اس کے دربار میں نوازشیں, رحمتیں, برکتیں, بخششیں ملتی ہیں. اس دربار میں جماعت خانے میں ہر روز آؤ, اور ادھر وہ دروازہ جو موٹر سے اتر کے اندر آتے ہو نا, اس دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی کمر تھوڑی جھکا دو, اپنے آپ کو نمر بناؤ, ہمبل بناؤ, اور خاص طور پہ اس اندر آ کے اپنے آپ کو اس کے قدموں کی خاک میں رکھ دو. رحم کر, وہ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کوئی دکھ ایسا نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں, لیکن تمہاری بھولوں کی جتنی سزا تمہیں ملنی چاہیے, اللہ کہتا ہے قرآن میں نہیں دیتا, رحمت شامل کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ
اگر کسی ایک گناہ کی سزا $100 ہیں تو مولا کہتا ہے میں تم کو $100 کی سزا نہیں دوں گا، $99 میں چھوڑ دوں گا، بولوں گا $1 دے دو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ مکلائی میجر علی محمد رحمۃ اللہ مکلائی ہماری ریکریشن کلب کے پریسیڈنٹ ہیں، مشنریوں کے کلب کے پریسیڈنٹ ہیں۔ اس کے گھر ایک دن بڑا کھانے کے لیے گئے، امام بہت اچھی موڈ میں تھے، سامنے آ کے گھٹنے پہ بیٹھ کے ہاتھ جوڑے، کیا ہے مکلائی؟ خدا بند میں نے بہت ٹائم سے 10 من میں بہت بھول چکی ہے، اب میرا کو بخش دو۔ مکلائی تو مشن ڈپارٹمنٹ کا ہمارا پریسیڈنٹ ہے اور تم ایسا کام کرتے ہو؟ خدا کیا کیا؟ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ جماعت کا کام ہے، جماعت میں جاؤ۔ ابھی اس کو جماعت میں شرم آتی تھی، جماعت میں مکھی کے پاس جا کے کہے کہ میں نے اتنے ٹائم سے رشوت نہیں دی، اس کو شرم آتی تھی، اتنا بڑا آدمی ہے۔ خدا تو مالک تو ہی ہے نا، ادھر بھی ادھر بھی، ہاں لیکن ہمارا قانون ایسا ہے، یہ جماعت کا کام ہے۔ مکلائی نے تیسری دفعہ عرض کیا، صاحب ذرا زور سے کہتے ہیں، دیکھو مکلائی تمہارے خیال میں کتنا پیسہ ہونا چاہیے؟ خدا میں معلوم نہیں۔ اچھا 1.25 لاکھ روپیہ ابھی رکھو، میں 70 برس پہلے کی بات کرتا ہوں، 1.25 لاکھ روپیہ چھپ ہو گیا۔ شاباش کے کہتے ہیں کہتے میں جاؤ، مکھی 2 پیسے لے گا، 2 پیسے، واللہ تم کا معاف ہے، کیونکہ یہ غلط کا کام ہے گناہ معاف کرنا۔ آیا پھر جماعت میں آیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دربار ہے نا، یہ اس کا بخششوں سے بھرا ہوا ہے، بخششوں سے بھرا ہوا ہے۔ کون سی چیز چاہیے آپ کو؟ بولو۔ دولت چاہیے؟ ادھر ملے گی۔ عزت چاہیے؟ ادھر ملے گی۔ اولاد چاہیے؟ ادھر ملے گی۔ کون سی چیز چاہیے؟ دنیا کی، دین کی، نور چاہیے؟ یہاں ملے گا۔ آسمان پہ پہنچنے کی چابی، ٹکٹ چاہیے؟ یہاں ملے گی۔ کون سی چیز چاہیے؟ ادھر ملے گی۔ سب کچھ اس جماعت خانے میں ملے گی، کوئی بھی جماعت خانہ، لیکن گت میں ملے گی۔ اور خاص طور پہ مکھی کمڑیا بیٹھے ہیں، گت جماعت مکھی کمڑیا کے ساتھ ہے۔ اگر مکھی کمڑیا نہیں تو گت جماعت نہیں، اور مکھی کمڑیا جماعت میں سپریم ہے۔ کونسل ہوئے کہ طریقہ ہوئے کہ وارث ہوئے کہ رائی ہوئے کہ پریسیڈنٹ ہوئے کہ کاؤنٹ ہوئے، اگر وہ کسی ملک کا راجہ بادشاہ بھی ہوئے تو جماعت خانے کے اندر مکھی کے نیچے، مکھی کمڑیا سب سے اونچے۔ مکھی کمڑیا حضرت امام کی گادی پہ بیٹھے ہیں، مکھی کمڑیا کے پاس شاہ پیر کی طاقت ہے۔ حضرت امام کہتا ہے مکھی اگر 2 پیسے لے کے تم کو چھوڑ دے گئے تو یہاں 1.25 لاکھ روپیہ ایک طرف، 2 پیسے، یہ گت کی طاقت ہے۔ آپ کو بہت دفعہ میری وعظوں میں پتہ بھی ہوگا کہ امام کی گھر والی کو بچہ نہیں ہوتا تھا تو جماعت خانے کے اندر آگے جھاڑو کی طرح پچھڑی سے صاف کرتی تھی، اور اس کے گھر کی اولاد ہوئی امام کے گھر میں۔ امام کی گھر والی کو بچہ چاہیے تو جماعت خانے کے اندر صفائی کرتی تھی۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ دردار کی جو ماں تھی نا، بہت ٹائم سے بچہ نہیں ہوتا تھا۔ میں یہ سٹوری نہیں سنانا چاہتا کیونکہ میں سنا چکا۔ ادھر ملے گا، سب کچھ ادھر ملے گا۔ ادھر آپ کے اپنے دل کو پاک کرو۔ اگر کسی کو نفرت کرتے ہو، ہیٹ کرتے ہو، اور وہ بائی چانس بازو میں بیٹھا ہے، اور اگر آپ نے اس سے نفرت کی تو مارے گئے، تمہاری سب عبادت برباد ہو جائے گی۔ اس سے بھی محبت کرو، شاہ جو دیدار۔ یہاں کوئی دشمن نہیں ہے، ہم سب امام کے بچے۔ یہ گھر نور کا گھر ہے، اس گھر کے اندر نورانی رہتے ہیں۔ ادھر سے اپنی برکتیں لے کے
دل کو پاک کر کے نور اپنے اندر لے کے اپنے گھر جاؤ اور اپنے دل کو ہمیشہ پاک رکھو، صاف رکھو۔ میں نے مومن کو بہشت دیدار، بہشت وہ نہیں کہ جو آسمانوں کے اوپر لوگ سمجھتے ہیں، ارے اس دنیا کے اندر بہشت ہے، اس دل کے اندر، سینے کے اندر بہشت ہے۔ بہشت میں کیا ہے؟ غم نہیں، مومن غم نہیں کرتا، چنتا نہیں، فکر نہیں ہے، سب کچھ اس کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ دل کے اندر نور ہے، دل میں کوئی نفرت نہیں، ہیٹ نہیں، مغروری نہیں، کوئی بدی برائی دل میں نہیں، وہ دل بہشت ہے، اس دل کے اندر سکون ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں اپنی جماعتوں میں گئے 70-72 سال سے گھوم رہا ہوں، 85 برس کا ہوا، لیکن دینداروں میں بہت گھوما ہوں، اپنی جماعتوں کو جتنا میرے مولا نے میرے پہ کرم کیا بتایا ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جماعت بڑی طاقتور ہے، جماعت بڑی طاقتور ہے، اس کے ساتھ مل جاؤ، طاقت حاصل کرو، روحانیت بھی ملے گی، دنیا بھی ملے گی۔ میں نے ابھی نہیں آپ کو کہا کیا چاہیے آپ کو؟ بال چاہیے، ادھر ملے گا، اولاد چاہیے، یہاں ملے گی، عزت چاہیے، تندرستی چاہیے، ارے دنیا کی چاہیے، وہ بھی ملے گی، نور بھی ملے گا۔ یہاں دل میں راحت ہے، مومن کے اندر بہشت ہے۔ لوگ تو مرنے کے بعد بہشت میں جائیں گے، لیکن دنیا میں مومن کے جیتے جیتے بہشت اس کے اندر ہے، اس کے پیچھے فرشتے چلتے ہیں۔ مذہب نہیں تھا دل میں، سپر فلوس حالت تھی ہماری۔ دینے والا ہے، اگر دینداروں وہ چاہے تو 1 منٹ میں آدمی کو بادشاہ بنا دے گے۔ اس کے دربار میں میں نے آپ کو بھی کہا کوئی کمی نہیں، لیکن جب ہماری حالت بے ادبی کی ہو جاتی ہے نا، ہم جب یہ بے ادبی کرتے ہیں، بے ادبی نافرمانی بہت بری چیزیں ہیں۔ اس گھر کی عزت کرو، بے ادبی نہ کرو۔ میں بہت برسوں سے لوگوں کو ڈانٹتا رہتا ہوں، کئی لوگ مجھے ہیٹ بھی کرتے ہیں، میٹر ہے، جماعت خانے میں پاؤں لمبے کر کے بیٹھتے ہیں، اس نے ساری برباد کر دی اپنی کمائی۔ حضرت امام کی عزت کرو، ادھر حضرت امام بیٹھا ہے، ابھی بھی ادھر بیٹھا ہے، میری باتیں سن رہا ہے، ادھر اس طرح بہیو کرو کہ جسے حضرت امام ظاہر بھانے ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ بہت عزت اور رسپیکٹ سیکھے لو۔ مکھی کمڑیا کے پاس بھی جاؤ تو رسپیکٹ سے لائن میں کھڑے ہو نا، باتیں مت کرو، سلوات پڑھو، اپنے گناہ کی معافی مانگو، نیاز میں پیتے وقت، دعا کراتے وقت، اور مکھی کے پاس پہنچنے سے، کمڑیا کے پاس پہنچنے سے جب بھی مانو کہ ابھی ایک آدمی باقی ہے تو ہاتھ باندھ لو، کیونکہ یہ نکل جائے گا تو بدے ہوئے ہاتھ سے ہم جا کے ہاتھ میں جو کچھ بھی دینا ہے دے کے سر جھکاؤ۔ اس جماعت خانے کی بہت عزت ہے، یہ روحانیت ہے، اور یہ چیز ہمیں صبح عبادت میں کام آتی ہے۔ ہمارا دل صاف ہوتا ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اب جو ہم امامت میں بیٹھے ہیں تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ کئی برس ہو گئے عبادت کرتے کرتے، ملا کچھ؟ کیونکہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ مذہب کی سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ بکریوں کے ٹوڑے میں ہم گھس کے اپنے آپ کو بکری سمجھ رہے ہیں، ہم عام آدمی سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم روحانی بچے ہیں اپنے مولا کے۔ اس طرح ہمیں بہیو کرنا چاہیے، اور ہم کو ہمارے اندر وہ ایک قسم کی خوشی ہونی چاہیے کہ میں مولا کا روحانی بچہ ہوں۔ اور اس نے کتنا فرمان کیا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور سیدہ امام باقر نے بھی کتنی یہی ونتی کی ہے تو میرے ساتھ رہنا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہوں، وہ ساتھ ہے، ہم جدھر جاتے ہیں وہ ساتھ ہے، ہم اس کے پروٹیکشن میں ہیں، ہم اس کے چھتر کے نیچے ہیں، ہم اس کی میٹھی نظر کے اندر ہیں۔ اے مومنو، اپنے آپ کو سچا مومن بنا کے، مولانا حضرت امام کا عاشق بنا کے،
مولانا افضل امام کا روحانی بچہ بنا کے رکھو اپنے آپ کو، اپنے حالات کو بدلو، اپنے خیالات کو بدلو، پاک بنو، پاکیزہ بنو، اچھے بنو، نیک بنو، انشاءاللہ دین و دنیا میں سکھی اور آباد بنو گے، اور صبح کی عبادت کے اندر بخشش ملے گی۔ کل سے ستارہ شروع ہوتا ہے، آؤ صبح 7 دن ستارہ پورا کرو۔ میں نے گئی کا جماعت میں کہا ہے، فرمان برداری کی بات کہی گئی کل بھی، یہ منہ کا سواد چھوڑ دو، صبح چائے مت پیو، فرمان منع ہے۔ امام کہتا ہے کہ چائے مت پیو، ستارے بیت الخیال کے ستارے میں گوشت مچھی نہ کھاؤ۔ ہم کیا حضرت امام کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ اور پاکستانی چلے گئے ادھر، خداوند ہم مسلمان ہیں، ادھر ہم کو اچھا تم گوشت کھا لو، چلو بھی کھا لو۔ کیا ہے امام کے فرمان سے ہم 7-8 دن مچھی کے گوشت نہیں چھوڑ سکتے؟ مر تو نہیں جائیں گے؟ فرمان چھوٹے سے چھوٹا فرمان بھی مانو تو بڑا فرمان ماننے کی طاقت پیدا ہوگی۔ آباد رہو، سکھی رہو، تندرست رہو، گناہوں سے مولا بچاوے، نیک امیدیں پوری کرے، بخششیں دے، رحمتیں اتارے، نعمتیں دے، امیدیں پوری کرے، دعائیں قبول کرے، روحانی طاقت دے، صبح شام جماعت خانے کی آنے کی توفیق دے، اپنی محبت دے، اپنی میٹھی نظر میں رکھے، اپنی یاد میں